अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मीटिंग, जिसमें फ़ौज ने यह कहा कि सियासी क़यादत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी बनाएगी उन्हीं की तय की हुई हदूदो क़यूद के अंदर फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखेगी। बेसिकली फ़ौज ने कहा है कि पॉलिसी आप बनाइए और हमें बता दीजिए कि कैसे ये जंग लड़नी है, हम उसके लिए तैयार हैं। वो जो सवाल उठता था बार बार कि फ़ौज सेम पेज पे है या नहीं, बेसिकली उस क्वेश्चन को एड्रेस किया है इस कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ अपने इजलास में, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो थे वो शरीक थे। दूसरी कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी नवाज़ शरीफ और इमरान खान के माबैन, और उसमें भी उन दोनों ने कहा कि हम इकट्ठे हैं, और इमरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नवाज़ शरीफ। तो अब तीन मेन प्लेयर्स, हुकूमत, अपोजिशन और फ़ौज, तीनों ये तासुर दे रहे हैं बज़ाहिर पब्लिकली कि हम एक पेज के ऊपर हैं। आज तालिबान की कमेटी जो मौलाना समीउल हक वाली है, उसमें यूसुफ शाह और प्रोफेसर इब्राहिम, वो दोनों नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हैं। तालिबान शूरा, जिसमें कारी शकील बेसिकली जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, फजलुल्लाह तो इस वक्त कुन्नड़ में बैठे हुए हैं, उनसे वो मीटिंग करेंगे और ये तय होगा कि पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन मामलात आगे बढ़ाने के लिए ऑफिशियल मैंडेट है क्या, हम उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वो हमसे क्या मांग रहे हैं। जो चीज़ें अभी तक छपी हैं या अखबारात के ज़रिए या मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात के ज़रिए हमारे तक आई हैं, उसमें उन्होंने फ़ौज की मुख्तलिफ़ इलाकों से वापसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर महसूद एरिया से फ़ौज की वापसी, और जो इर्द गिर्द इलाकों में चेक पोस्टें फ़ौज ने हमारी बनाई हैं उनको वहाँ से हटाया जाना, और इसके अलावा उनके जो कैदी हैं जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं और दूसरे कैदी भी शामिल हैं, दोनों तरह के कैदी हैं उसमें। बज़ाहिर सिर्फ औरतों और बच्चों का नाम लिया जाता है, लेकिन मुतालबात की फहरिस्त में दूसरे लोग भी शामिल हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा शामिल है। क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन रिटर्न उनको ये चीज़ें ऑफ़र कर सकती है? क्या वो जंग बंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा है? क्या वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों पर, फ़ौजी छावनियों पर, पुलिस पर, इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर, अटैक्स के ऊपर आमादा है? वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को अटैक किया, उनका क्या होगा? जिन्होंने पाकिस्तान के 50,000 सिविलियन या 6,000 फ़ौजियों की शहादत की, उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने क्या सलूक करना है? इन सवालात के जवाबात अभी हमारे पास नहीं, प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछेंगे। दूसरा अहम मसला कराची का है, जहाँ तो ये है कि कल वज़ीर-ए-आज़म दोबारा कराची जाएंगे और वहाँ DG रेंजर्स उनको ब्रीफ देंगे। पिछले कई माह से वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सूरत हाल को बेहतरी की जानिब ले जाता नज़र नहीं आता। गुज़श्ता रोज़ कराची के अंदर जो वाक़यात हुए, लियारी के अंदर 16 अफराद थे जो दस्ती बमों या वो अवान बम उसे कहते हैं, लोकल मेड जो उनका एक एक्सप्लोसिव है, उसके नतीजे में 16 अफराद मारे गए। और आज वहाँ कराची में मुजाहरे होते रहे और उनकी तदफीन होती रही, लेकिन हल के ऊपर हमें कायम अली शाह जिस तरह नाकाम नज़र आए थर के लोगों को बचाने के लिए, इसी तरह नाकाम नज़र आते हैं कराची के लोगों को बचाने के लिए। यही हमारे दो आज के प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी पलविशा खान, पलविशा बीबी खुश आमदीद कहता हूँ। कराची में हमारे साथ हैं शाहिद सैयद साहब, इसके अलावा शौकत यूसुफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ताहिर अशरफी साहब वी होप कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबको वेलकम करता हूँ। पलविशा बीबी, आप फरमाइएगा सबसे पहले, ऑफिशियल स्ट्रेटजी हमारे पास है क्या बातचीत के लिए तालिबान के साथ? देखिए, ये एक बहुत, जहाँ बाकी चीज़ें कंफ्यूज्ड हैं, ये भी एक कंफ्यूजन का शिकार ही नज़र आता है मामला। गो कि आपने कहा, फ़ौज ने कहा है कि जो पॉलिटिकल क़यादत कहेगी वो उसी दायरे कार में रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल क़यादत की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो इंतहाई अनक्लियर है। क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि आप जब दो, खैर मैं फ़रीक तो कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर मान भी लें, क्योंकि हुकूमत ने उन तालिबान को एक फरीक ने कहा हुआ रियासत के बराबर का तस्लीम कर लिया, लिहाजा अगर उस पर भी आ जाएं तो वो शराइत क्या है कि जिनकी बेसिस पर कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर अमन होगा। जाहिर है जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो आप भी कुछ ऑफर कर रहे हैं, वो क्या है जो आप ऑफर कर रहे हैं? क्या उसको आपने पार्लियामेंट का हिस्सा, डिबेट का हिस्सा बनाया? क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, सिवाय मेरे ख्याल में PTI के, मजीद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्ट्रॉन्ग राय रखती हैं, पार्लियामेंट में हैं, उन इलाकों में हैं जो इफेक्टेड हैं, MQM है, ANP है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन पार्टीज से आपने किसी मौके पर, या लोगों को, अवाम को, जिनकी हम जिंदगी का ये मतलब फैसला करने जा रहे हैं, ये कमेटी जा रही है, क्या इस मैंडेट में ये शामिल नहीं है कि इन चीज़ों को अयां किया जाए, सामने लाया जाए कि वो क्या शराइत हैं? मैंडेट ज़रूर है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, जो सियासी मैंडेट है, लेकिन वो मैंडेट ये नहीं है कि 50,000 लोगों के खून को एक शख्स अपनी विम्स पर माफ़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझ रहा ये किसी इस्लामी असूल के मुताबिक है, और ना ये वैसे भी जायज़ है कि कोई एक शख्स जो है वो अपनी वर्जन ऑफ पीस के तहत जो भी वो समझते हैं कि पीस है, बताए बगैर, इसको अंधेरे में रखे हुए आप 50,000 लोगों के शोहदा का खून माफ़ करने जा रहे हैं।
اور اس کے بدلے ان کو ایک رائل سٹیٹس دے رہے ہیں جس میں آپ وزیرستان کی ٹیریٹری کو تقریباً سیڈ کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں. اب وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز نہیں مجھے سمجھ آتی کہ رہے گا، وہ اب آپ کا طالبان ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. طاہر اشرفی صاحب سے پوچھتے ہیں، آج ان کی وزیراعظم سے ملاقات بھی تھی. طاہر اشرفی صاحب آپ فرمائے گا، یہ پلو شاہ نے ایک اہم بات کیا، انہوں نے کہا کہ 50,000 لوگ جو شہید ہوئے تھے وہ کیا ایک فرد واحد جا کے کسی بھی پیس ٹاکس کے تحت ان کا خون معاف کر سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 2000 سے اب تک 13-14 سالوں میں اس ملک میں اتنا خون بہا ہے کہ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اور آج بھی بہہ رہا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب نے کوئی ایک قدم اٹھایا ہے، دیکھیے جب چوئی نثار صاحب تھے تو میں آپ ہی کے پروگراموں میں کہتا تھا کہ مجھے یہ بالکل غیر سنجیدہ سارے معاملات لگتے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے خود یہ قدم اٹھایا، سیز فائر ہوا، اور آج الحمدللہ کچھ 2-4-5 دن سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو روز خون بہ رہا تھا وہ سلسلہ رکا. ابھی تک طالبان کے مطالبات سامنے نہیں آئے، ابھی تک حکومت کیا کر سکتی ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. جب ان کے مطالبات سامنے آئیں گے اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ حکومت کہاں تک جا سکتی ہے، کہاں تک نہیں جا سکتی. آج ہماری وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی، میں سچی بات ہے، آپ کو پتا ہے میں بڑا ناقد ہوں حکومت کا، حکومتی پالیسیوں کا، لیکن مجھے آج میاں نواز شریف کے اندر ایک خواہش نظر آئی ہے کہ پاکستان کے اندر اب یہ خونی سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور امن کے لیے مجھے لگا ہے کہ میاں نواز شریف آخری حد تک جائیں گے. ان کی ایک خواہش تو یہی ہے کہ یہاں بغیر کسی آپریشن کے مذاکرات کے ذریعے امن آ جائے. طاہر اشرفی صاحب، آج آپ جب ملاقات کے بعد باہر آئے تو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ جو غیر جنگی قیدی ہیں، جس میں ریفرنس میرے خیال میں عورتیں، بچے اور بڑے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، نان کمبیٹنٹ جو ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے، تو اس کے اوپر وزیر اعظم کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ بالکل میں پہلے بھی اس پہ کہہ چکا ہوں، اور یہ یک طرفہ نہیں ہے، میں یہ کلیئر کر دوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس یا ہمارے اداروں کے پاس اگر بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہیں تو انہیں بھی چھوڑنے چاہیے خیر سگالی کے طور پر. اور جو طالبان کے پاس ہیں، جن میں اغوا شدگان بھی ہیں، باقی بھی ہیں، ان کو بھی چھوڑنے چاہیے تاکہ یہ ایک اعتماد کی فضا بحال ہو. اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح کہا کہ میں نے اس پر ہدایات دی ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو رکھ کر سٹیٹ جو ہے وہ کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتی. لیکن طاہر اشرفی صاحب جو دوسری طرف ہے، جہاں پر پشاور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو وہ اٹھا کے لے کے گئے ہوئے ہیں، ہمارے یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اور گورنر پنجاب فارمر ان کا بیٹا، وہ ان کے قبضے میں ہے، کیا دوسری طرف سے انڈیکیشن ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے پہ تیار ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہم تو امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوئے تو اس میں پاکستان علماء کونسل اور میں اور میرے ساتھیوں نے ہم نے ہمیشہ اس کو ختم کروانے کی کوشش کی. ہم طالبان سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے غیر جنگی قیدیوں کو آپ بھی خیر سگالی کے جذبے کے طور پر، جن میں وائس چانسلر صاحب ہے، سلمان تحصیل صاحب کا بیٹا ہے، گیلانی صاحب کا بیٹا ہے، اور دیگر جو ہیں، آپ ان کو بھی رہا کریں. اور اگر حکومت کے پاس کوئی ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، حکومت بھی ان کو رہا کرے تاکہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں ایک تقویت آئے، اعتماد پیدا ہو. اچھا، شاہی سعید صاحب سے پوچھتے ہیں. شاہی سعید صاحب، جن علاقوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ فوج کو واپس بلا لیا جائے، اور محسود ایریا جو ہے وہاں تو ارد گرد جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو بھی آپ وہاں سے ہٹا دیں، فری موومنٹ ان کو اجازت مل سکے. آپ سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ وہاں پر فورن نیشنلز بھی موجود ہیں جو پاکستانی شہری نہیں ہیں، اس میں ازبکستان کے لوگ بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، اس کے علاوہ چیچن بھی ہیں، اور چین کے یوئیگرز بھی ہمارے اس علاقے کے اندر موجود ہیں. تو آپ کی سٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سارا کچھ سرنڈر کر کے واپس آ جائے، یا کچھ اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر کے وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرے؟ کیا کرے سٹیٹ؟ رضی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو ساری پارٹیوں نے
کلی اختیارات دیے کہ مذاکرات کرے، جو بھی کرے امن دے دے. اس کے لیے موجودہ حکومت نے جو بھی ایفرٹ کیے، کم کیے، زیادہ کیے، لیٹ کیے، لیکن بہتر ہے، کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ایک بات کر رہا ہے. دیکھو 100 لڑائیوں کے بعد بھی مذاکرات ہی حل ہے، مذاکرات ہی ہونا چاہیے. مذاکرات جب تک چاہے 1 سال 10 سال 100 سال بھی لڑیں تو مذاکرات ہی ہوں گے. مذاکرات سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. رہی جو آپ کا سوال کہ وہاں سے فوج ہٹ جائے، وہاں پہ کون کنٹرول کرے گا، وہاں سے افغان بارڈر سے جو لوگ آئیں گے ان کا کیا ہوگا، ازبک کیا ہوگا، یہ اس جرگے کا ایک پوائنٹ ہے، ایک حصہ ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا یا طارق اشرفی صاحب نے کہا کہ ان کا ڈیمانڈ یہ کہ عورتیں، بچے، بے گناہ اگر کوئی لڑائی میں انوالو نہیں ہے، ان کو اریسٹ کیا گورنمنٹ کے پاس ہے، ان کو چھوڑنا چاہیے. تو اسی طریقے سے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ جو پروفیسر صاحب ہے یا جو اور قیدی ہے یا ہمارے وہ ارباب طاہر صاحب تھے، اس میں جو کانسی صاحب جو بلوچستان سے گئے ہوئے اور بھی مختلف جو لوگ بے گناہ ان کے پاس ہے. تو یہ ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی فیصلے میں بیٹھتا ہے تو اس میں 1000 مسائل سامنے آتے ہیں. ان میں عورتوں کی باتیں ہوتی ہے، بچوں کی بھی باتیں ہوتی ہے، جائیداد کی باتیں ہوتی ہے، تنازعات یا جو ناراضگیاں یا جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی وجوہات لمبی چوڑی ہوتی ہے. کہیں پہ تو ہم جا کے 100 مرڈروں کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ جا کر کے جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ عورتوں کے حصے کا مسئلہ، پھر ہر بات کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کر کے اس پہ ڈسکس ہو جاتا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ڈسکس ہو، جیسے ہماری پارٹی نے کھل کی یہ بات کی ہے کہ میاں ابتخار صاحب کے اکلوتے بیٹے کی شہادت، بشیر بلور صاحب کی شہادت، 800 کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں. جب ہمارے لوگ ہم سمجھتے ہیں معاف کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ملک کی خاطر، امن کی خاطر کہ مزید اور انسانوں کی جانیں نہ جائے، اس کو روکنے کے لیے ہماری پارٹی نے تو کل کے موقع پہلے دن سے دیا ہے کہ ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. پہلے عمران خان نے کہا تھا، اب آپ نے تجویز دی ہے کہ ان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے. میں آپ سے براہ راست یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت پشاور شہر کے اندر ٹی ٹی پی کا دفتر قائم کرنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق ہوتا ہے. ہم نے وہ بات کی تھی اور ہم نے آج بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے جو بڑے ہیں شاہد سید صاحب، انہوں نے جو ان مذاکرات کی حمایت کر دی اور ساتھ ساتھ طاہر اشرفی صاحب نے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب واقعی ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ میرے خیال سے پازیٹیو سمت ہے ہماری. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ پوری قوم اور جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے، جنرل لیڈرشپ ہے، وہ اس میں فوج بھی ہے، عسکری قیادت اور ساتھ ساتھ ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ بھی آن بورڈ ہو. اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی یقیناً بڑی امید افزا مجھے لگ رہا ہے. باقی جہاں تک کیا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پشاور شہر کے اندر ٹی ٹی پی کا دفتر کھولنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں پشاور کی بات نہ کریں، ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں. ہم نے یہ کہا ہے اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہے کہ اگر وفاقی حکومت جس طریقے سے مذاکرات چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے، اگر کیپی میں چاہتی ہے تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ دفتر کھولیں، اس پہ جھنڈے گاڑیں، اس پہ فیسیلیٹیٹ کرنا کیا ہے. دفتر میں آتے ہیں، دفتر ہم حاضر ہیں. اگر بنو میں کرنا چاہتے ہیں، بنو حاضر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہر صورت میں کامیاب ہو اور پازیٹیو سینس میں جائے. اب خلا میں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے. میں تو وہ آپ کا بیان دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ کیا آپ ان کو ٹی ٹی پی کو ایک دفتر باقاعدہ قائم کرنے کے لیے اجازت دینے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تیار کیا، ہم اس سے اور بھی آگے جانے کے لیے تیار ہے. اگر پاکستان بنتا ہے، پاکستان میں امن آتا ہے، اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے، کیونکہ انیشیٹو تو وفاقی حکومت نے لینا ہے، ہم اس کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس پہ لیڈرشپ ہم پہ تنقید کرتے رہے کہ جی آپ کیا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. جس طرح پلوشہ بی بی نے کہا کہ جی اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کی بات کریں اور یہ کس سے کریں، کیسے کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. یہ جو شرائط کی بات آتی ہے یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس مذاکرات کو شروع سے تسلیم ہی نہیں کرتے. جس طرح اور جو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں کچھ قوتیں بیچ میں سے، ہر طریقے ہم اس کو بلیم نہیں کرتے لیکن بیچ میں قوت آتی ہے. شوکت صاحب، لیکن ایک چیز کے اوپر کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ آپ یہ مت کہیے کہ سارا کچھ انکنڈیشنل ہو جائے گا، وہ ہتھیار پھینک کے کل سے اچھے لوگ بن جائیں گے، بچوں کا اغوا وہ چھوڑ دیں گے، پاکستان کے اوپر جو بم دھماکے کر رہے ہیں وہ سارے باز آ جائیں گے، طائب ہو جائیں گے.
آپ شرائط ڈسکس کریں گے، وہ قوم کو گمراہ مت کریے، آپ کو یہ باتیں بتانی پڑیں گی، آپ چھپ کے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ وہ جو مطالبہ کیا ہے پروفیسر شاہ نے، وہ بالکل درست کیا ہے کہ آپ تفصیلات تو بتائیے پہلے کہ ڈیٹیلز کیا ہیں۔ ملک صاحب اگر مجھے اجازت دیکھیں میں میرے خیال سے دیکھیں ایک منٹ جی بتائیے۔ اگر آپ نے وفاقی حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے، ایک منٹ جی، وفاقی حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے، نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے، تو مطلب یہ کہ پوری لیڈرشپ ان کو مینڈیٹ دے رہی ہے، تو پھر اس میں شک و شبے کی گنجائش تو تب ہوگی جب مذاکرات آگے بڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میڈیا کو تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اور اس میں دیکھنا ہے کہ آپ خود اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں غلط ہو رہا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب آپ بھی بتائیے، پھر پروفیسر شاہ سے پوچھتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے آج میاں صاحب سے جو بات ہوئی، ان میں جو میاں صاحب کا ایک جملہ انہوں نے کہیں باہر کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر سے بھی گند کو صاف کرنا ہے۔ جو بات ابھی شاہی سید صاحب نے کہی، میں سمجھتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں ان کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے لوگوں کو کہ انہوں نے 800 سے زائد شہداء کا خون ان کا بہایا گیا، ان کے لوگوں کو مارا گیا، لیکن یہ آج بھی امن کی بات کرتے ہیں۔ یہی باچا خان کا فلسفہ تھا۔ اور میں یہ عرض کروں کہ وزیر اعظم صاحب بڑے کلیئر ہے کہ ہمارے گھر سے کسی کے گھر میں پتھر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی غیر ملکی ہے تو ان کے بھی معاملات طے ہوں گے، اگر کوئی ملکی ہے تو ان کے بھی معاملات طے ہوں گے۔ اب یہ جو واللہ عالم اب یہ کتنا آگے چلتا ہے، کہاں تک آگے چلتا ہے، لیکن جو آج کی ہماری میٹنگ ہے اس کے بعد میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف ایک بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان کے پرچم کی سر بلندی ہوگی، پاکستان کے آئین کی سر بلندی ہوگی اور پاکستان میں امن کی سر بلندی ہوگی۔ اب یہ کمیٹی جو انہوں نے قائم کی ہے، چونکہ یہ بیوروکریٹس کی کمیٹی ہے، وہ اب جو اپنی ریکمنڈیشن دے گی اس کے بعد سامنے آ جائے گا۔ اور ابھی جو آج طالبانی کمیٹی کے لوگ وزیرستان گئے ہیں کہ مطالبات کیا ہیں، حکومت پاکستان کتنا ان مطالبات کو پورا کر سکتی ہے، کتنا نہیں پورا کر سکتی ہے، جو غیر ملکی ہیں ان کے بارے میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ وہ غیر ملکی آج تو نہیں آئے ہیں، وہ یہاں 30-35 سال سے بیٹھے ہیں، اور پھر مستقبل لیکن یہ اسٹیبلش نہیں کرتا کہ وہ 30-35 سال سے یہاں ہیں تو وہ پاکستانی نیشنل بن گئے ہیں، یہ اسٹیبلش نہیں کرتی یہ بات، کیونکہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر لوگوں کا گلا کاٹنے میں ملوث ہیں تو ان کے اوپر پاکستانی سرزمین کے اوپر قانون رہا جائے، مرفدہ قوانین کے تحت سزائیں دی جانی چاہیے۔ میں پروفیسر آپ کی طرف آؤں گا، جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو کیا سیل نہیں کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ ایک ایشو ہے اس وقت کہ کنڑ اور نورستان میں فضل اللہ بھی ادھر ہے، محمد ایجنسی والا جس نے یہ ہمارے ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹے تھے وہ بھی ادھر بیٹھا ہے، فری موومنٹ ہے، وہ آ کے تو ہمیں مار کے تو چلے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو۔ یہ کی ذمہ داری ہے تحفظ کرنا، چاہے وہ ہمارے نارتھ وزیرستان کے لوگ ہوں یا وہ ساؤتھ وزیرستان کے لوگ۔ یہاں تو آپ آزادی نہیں دے سکتے نا ان کو، کیا ہو ادھر سے بارڈر پہ مار کے ادھر چلے جائیں۔ ندیم، جب آپ ایک فرنٹ پہ ریاست اپنی جو ایک طاقت ہوتی ہے، ریاستی طاقت ہر چیز سے بالا تر ہوتی ہے، جب وہ اس کو کھونے لگتی ہے تو جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ پھر اس کے لیے انڈیکیشن کافی ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ آپ پہ چڑھائی کرے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس بارڈر کو کتنا فزیکلی پاسبل ہے سیل کرنا اور کس طرح، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر یہ سب ہو جائے گا اور آپ کنسیڈ کرتے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہاں سے پھولوں کے ہار ملیں گے۔ میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی مذاکرات کریں کر لیں، آپ بچے چھوڑ دیں، اگر ہیں آپ کے پاس خواتین چھوڑ دیں، آپ ان کی شرائط مان لیں، واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فوج واپس آ جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ میرا سوال یہ اس کے بعد کیا ہے، کیا آپ وہ ٹیریٹری جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں دے رہے ہیں؟ وہ آپ کی باتیں کیوں مانیں؟ اگر وہ مان رہے ہیں تو اس کے بدلے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت جائز ڈیمانڈ ہے۔ آپ ایک بینڈ آؤٹ، سب سے پہلے تو ندیم آپ مجھے بتائیے، کسی بھی قانون کے تحت، اس ملک کے آئین یا قانون کے تحت آپ ایک بینڈ آؤٹ فٹ سے آپ مذاکرات شروع کر چکے ہیں، پہلے تو آپ ان کو بینڈ کا لفظ ہٹا دیجئے ان کے آگے سے اگر آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کچہری کا واقعہ ہوا یا اور بھی جو بھی واقعات ہوں گے، اگر وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ احرار الہند ہے، ایک دوسری ایک تیسری کوئی جماعت آ جاتی، تو پھر آپ ان فرنٹس پہ بھی آپ کیجئے نا مذاکرات۔ مطلب وہ تو ان کی امبریلا سے تحریک طالبان کی باہر کے گروپس ہیں، آپ ان سے بھی مذاکرات انیشیٹ کیجئے۔ پھر کل کو رو کوئی لے آتی ہے اپنے کوئی اس قسم کے آؤٹ فٹس ان کے فنڈڈ ہیں، موساد کے ہیں، سی آئی اے کے ہیں، آپ ان سب سے بھی دس ہیز ٹو، یہ ایک بڑا
क्लियर कट लाइन होनी चाहिए। यहाँ आपने देखा कचहरी के, फिर उनसे मुज़ाकरात अब क्यों नहीं आप करेंगे, बताइए जी। ब्रेक करीब आ गई है। कुछ इसी तरह उनकी भी डिमांड्स होंगी, शरीयत उनकी भी डिमांड है ना, इरार और हिंदवानों की। वहां तो वजीर आजम नहीं जा सके फिजा मलिक के घर जो 2 कदम पे है, वहां जा सके ना, वजीर दाखिला जा सके, किसी भी विक्टिम के घर नहीं जा सके। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ये कौन सा इनोसेंट ब्लड है, ये कौन सा इनोसेंट ब्लड है जो सिर्फ आज उन्होंने कहा इनोसेंट ब्लड नहीं बहेगा, उसका इनोसेंट ब्लड नहीं था। वो कचहरी में वो जितने गरीब लोग मरे हैं, जितने वकील मरे, वो इनोसेंट नहीं थे। ये क्या तफरीक है? और जो जज के ऊपर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के अंदर कहा कि उसके गार्ड ने उनको गोली मारी, उनकी शहादत का मजाक बना दिया गया। उसके गार्ड ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उसने कहा है कि मैंने गोली नहीं मारी। अब आप खुद बताइए, इससे बड़ा मजाक उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है कि मैंने गोली नहीं मारी। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हाउस में अदलिया का आपका वो है कि आपकी नजर में ये इज्जत है कि आप वहां तक कोई एक नुमाइंदा नहीं जा सका। तो एक ब्रेक करीब आ रही है जी। ब्रेक के बाद शाही सैयद साहब से और बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे कि स्टेट के पास क्या गारंटीज हैं, क्या यकीन दहानियां हैं और कितनी एश्योरेंसेज हैं कि वो जो पीस टॉक्स जिनसे ये करने जा रहे हैं, कल को वो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमले करने बंद कर देंगे। किडनैपिंग फॉर रैंसम, बड़े ग्रुप्स हैं इनमें जो इन्वॉल्व हैं, कल वो अगवा बराए तवान के सारे केसेस से बाज आ जाएंगे। क्या स्टेट के पास गारंटीज़ हैं कि वो इन जराइम की कार्रवाइयों से पीछे हटेंगे? ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान में अमन की बात तभी जारी रखेंगे कि पीस टॉक्स कैसे चलनी है, लेकिन कराची की सूरत हाल को भी मैं यहाँ साथ शामिल करना चाहूँगा। वहाँ पर आज लियारी के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया और वहाँ एक साहब जो हैं वो बड़े ही बेचारे सताए हुए लग रहे हैं और दुख से भरे हुए वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं वो आपको सुनवाऊँगा, फिर कराची को भी और इन पीस टॉक्स को भी दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले वो सुन लें वो हमारे भाई क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा जी। सिंध के हवाले से हाकिम कायम अली शाह, तो वफाक के हवाले से नवाज शरीफ। सुन लो, तुम्हारा हक के हुकूमत ये कहता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो, मेरे जान को, मेरे माल को, मेरे अहयाल को, मेरे कारोबार को, मेरे इज्जत नफ्स को, मेरी चादर को, मेरी चार दीवारी को। आज के बाद सुन लो हाकिम, तुमसे मुखातिब हो, किसी और से नहीं। आज के बाद अगर कोई बेगुनाह, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी औलाद अगर मरा गोली से या के माशी तौर पर, उसके जिम्मेदार तुम। हाँ, अगर तुम वो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम, तो यकीनन ये मेरा हक है कि कल को जो मेरी जान माल इमलाक का जिम्मेदार है, उसके नुकसान का मैं उसको बीच चौराहे पे लटका के मारूंगा। और तुम यकीनन मुझे किसी हवाले से पूछ नहीं सकोगे, इसलिए कि तुम अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो। शाही सैयद साहब क्या फरमाते हैं आप ही से बराह रास्त इसका रद्दअमल ले लेता हूँ। देखो नदीम राजा साहब, ये तो हकीकत है, जिस बंदे ने बातें की उसका दिल जला हुआ है और लियारी में पिछले बल्कि कई सालों से, लेकिन ख़ास कर ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ, लियारी वो पीस और वो इलाका था कि बहुत अमन प्यार सीधे साधे लोग थे। कई मरतबा मैंने बोला था कि लियारी वाले लोग बड़े हार्ड वर्कर, मेहनती, और ये समंदर से, पोर्ट से ज़्यादा था, इसका रोज़गार होता था, किश्ती लांचे ये होता था, रोज़गार भी नहीं है। भुट्टो साहब के दौर में इन लोगों को सजाएं काफ़ी हुई है पीपल पार्टी का, और ये सारे के सारे जियाली थे। मुख्तरमा आता था, आसिफ साहब आता था, जो भी आता था, पाकिस्तान पीपल पार्टी का गढ़ था। और मैं समझूँगा आज भी उन लोगों का सोच और फिक्र वही पीपल पार्टी का है, लेकिन बदकिस्मती से उनको मिस हैंडल करने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि जैसा वज़ीरिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। वहाँ पर रोज़ाना लाशें गिर रही है, रोज़ाना गैंगवार के नाम, प्लाना गैंग, प्लाना आदमी। अब समझ से बाहर आता रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की खुद भी समझ नहीं आया था कि उनका घर को आग लगाया, किसने लगाया, ये जो अच्छे लोग थे वो बुरे कैसे हो गए, और इतने ज़्यादा हाईलाइट और इस तरह से हो गए कि अभी मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत का जब तक इसका फौजी ऑपरेशन ना हो, अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन ना हो, मुमकिन ही नहीं है। मगर बाज़ औक़ात हम जब डिमांड ऐसे करते हैं तो लोग उससे दूसरे मतलब लेते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि फ़ौज आकर के हुक्मरानी करे, मगर फ़ौज हमारे बच्चे हैं, हमारी फ़ौज है। जब हम उनको स्वात और बुनेर में इस्तेमाल कर सकते हैं तो कराची में क्यों ना करें। कराची में भी वही पोजीशन हो रहा है कि यहाँ आज भी भत्ते में कोई कमी नहीं है, किलिंग में कोई कमी नहीं है, और इसमें साथ साथ ऑपरेशन भी हो रहा है और रेंजर्स के लोग भी जख्मी और शहीद हो रहे हैं, पुलिस भी जख्मी और शहीद हो रहा है। पुलिस की ज़्यादा तादाद शहादा की है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो इदारे काम नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं। वो जहाँ भी रहे, रोज़ाना छापे भी 1000 लोग, 500 लोग जाके
گھروں سے لوگوں کو اٹھانا، اسلحہ اکٹھا کرنا، لیسن والا، لوگوں کو میدان میں کھڑا کرنا، لوگوں کو لے کے جانا، مطلب روزانہ ایک اذیت سے گزر رہے. ہم اس اذیت کو اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ شاید اس کے بعد ہمیں آرام آئے گا، لیکن اس اذیت کو برداشت کرنے کے بعد بھی شرفاؤں کے گھروں تک بھی پولیس اور رینجرز گئی اور تلاشی لی، اور ہم نے اس کو ویلکم کیا کیونکہ ہم اس ناسور کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ ناسور تو ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو میری ماں اور بہن کی بے عزتی ہے. ہم اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں کہ اگر رینجرز پولیس ہمارے گھر میں آ جائے اور وہ ہمارے گھر کی خالی تلاشی لے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر جب آئے گیا آپ فوجی آپریشن چاہتے ہیں کہ فوجی آپریشن کر دیا جائے کیونکہ ویسے حالات قابو نہیں آ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں مجھے تو جو سامنے نظر آ رہا ہے پچھلے 4 مہینے 6 مہینے 5 مہینے سے جو آپریشن ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت بھی اس میں انوالو ہے، صوبائی کپتان بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس میں انوالو ہوں، لیکن جو خدا کی زمین ہے، جو بازار ہے، دکانیں، وہاں پہ کوئی آرام نہیں ہے. بتے کا ہے. کل بھی ہمارے ایک جو پہلا منسٹر رہ چکا ہے پہلی حکومت میں، شوکت یوسف صاحب شاہی سید صاحب کہتے ہیں کہ کراچی میں تو پولیس والے اور وہ رینجرز ناکام ہو گئے اس لیے اب فوج آپریشن کرے. شوکت یوسف صاحب، تو آپ کی جماعت کیا سوچتی ہے؟ کراچی کے لوگ، آپ نے کہا نا کہ خالی پشاور کی سوال نہ کرو، پورے پاکستان کا سوال کرو، تو یہاں تو پورے پاکستان کا ہی سوال ہے. ان کی سیکورٹی کو کیسے یقینی بنائیں؟ دیکھیں کراچی کا جو ایشو ہے وہ بدقسمتی سے مسلح یعنی سیاسی پارٹیاں تو سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے مسلح ونگز ہیں، اور یہ سارا ایشو جو ہے وہاں سے بنا ہوا ہے کہ جب پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ آ کر گلی کوچوں میں آ کے لڑنا شروع کریں. اس طرح کے واقعات ہوئے ماضی میں بھی ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اب چھپ چھپا کے ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو آپریشن کی انہوں نے بات کی ہے نا، جو رینجرز آپریشن کر رہا ہے یا فوجی آپریشن پولیس آپریشن کر رہی ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنا فیئر کیا ہے، اور ایشو یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو کتنا غیر سیاسی بنا دیا ہے اور ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس کتنی ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو پولیس آفیسرز ہیں، کیا ایس ایچ او اور کیا جو دوسرے آفیسرز ہیں وہ لوگ اپنی مرضی سے لگوا رہے ہیں، یعنی ان کو میرٹ پہ لگایا گیا ہے. تو اصل ایشو تو یہ ہے، اگر آپ ہر جگہ اپنے ایس ایچ او لگا کر اس سے اپنا کام لیں گے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور یہ تو پھر وہاں فوجی کارروائی کی جائے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہاں پھر فوجی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کی حکومت کا. جو صوبائی حکومت ہے اس کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ ول ہے اس کا کہ اس صوبے میں امن لانا ہے تو پھر ان کو ڈیسیجن لینا پڑے گا. اگر وہ خود نہیں کر سکتی تو پھر فوج کو کہے. لیکن یہ کہ پلشا بی بی آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے پلشا بی بی سے پوچھتے ہیں. میں واپس آتا ہوں شوکت صاحب آپ کی طرف. جی پلشا بی بی، آپ کی جماعت ہے وہاں پر، کیا سوچ رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے ندیم، کسی صورت بھی ایک تو یہ جو محترم شخص کہہ رہے تھے یہ صحیح کہہ رہے تھے. آئی اسٹینڈ ود ہم جو یہ کہہ رہے تھے. ہر جان جو وہاں گئی ہے کل یا جو آج تک ہوتا رہے اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے. وہ اونرشپ جو ہے ہم سب کو لینی چاہیے جہاں جہاں جانے جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کراچی کی سچویشن جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. شوکت یوسف زئی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ پورے پاکستان کی بات کی جائے. جو طالبان آپ سے یہاں لڑ رہے ہیں ان کی انفلٹریشن ایک بڑی حد تک ہے، اور پھر اور سپلنٹر گروپس ہوں گے اور بھی بیچ میں لوگ ہوں گے. لیکن جب آپ سیز فائر اعلان کرتے ہیں تو پھر یہ ایک تضاد دیکھیے کہ کراچی میں وہ سیز فائر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. کراچی میں اسی طرح آپریشن جاری رہتا ہے. اور اگر پھر فوجی آپریشن کی بات ہو تو اگر اسی سے حل ہوتا ہے مسئلہ تو ٹھیک ہے، انسانی جان سے آگے کوئی چیز نہیں. لیکن پھر وہ فوجی آپریشن کراچی کی حد تک کیوں محدود ہو؟ جب انفلٹریشن اس حد تک ہو گئی ہے اور لوگ آ کے وہاں اٹیکس کر رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں کر رہے ہیں، تو صرف کراچی میں فوجی آپریشن ہو اور باقی جگہوں پر ایک سیز فائر ہو، یہ پھر بہت ایک کیا کہنا چاہیے، دو الگ پوزیشنز ہیں جو کہ آپ کی ٹوٹل جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس میں فٹ ان نہیں کرتی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں اس قسم کے سٹیپس جو ہیں وہ کوئی بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سمجھے گی. آپ نے ابھی مجھے بتایا جیسے سرجیکل سٹرائکس کا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا، تو ہم تو کسی بھی حد تک جو ہے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جانے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں. لیکن پھر ایکسکلوسیولی کراچی میں وہی لوگ جو کہ باقی ملک میں کریں یا کے پی کے میں کریں یا کسی اور صوبے میں کریں تو وہاں ان سے ہاتھ ملا لیا جائے اور کراچی میں انہیں مارا جائے اور کراچی کے لوگوں کو بھی پھر ایک آپریشن میں، پھر یہ آپریشن ہمیں ایک من حیث القوم پورے پاکستان میں. طاہر اشرفی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟
کراچی کے اندر لسانی جماعتیں بھی ہیں، کراچی کے اندر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور سیکٹیرین آؤٹ فٹس جو ہیں بہت بڑا خطرہ ہے ان کا. صرف لیاری ایک ایشو نہیں ہے، پورے کراچی میں روزانہ 20 لاشیں اگر گر رہی ہیں تو آپ کی جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں بڑا حصہ اس کا ان کے ذمہ جاتا ہے. گو الٹیمیٹلی جب ہم یہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں تو اتنی تفصیل کے ساتھ ان کے نام سامنے نہیں آ پاتے، مہمان بھی جھجک جاتے ہیں نام لیتے ہوئے. لیکن یہ جو ہماری فرقہ بندی کے نام کے اوپر گلے کٹ رہے ہیں ان کی تعداد اب پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی ہے. یہاں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ آج ہم نے اس طرح وزیر اعظم صاحب کی توجہ دلائی ہے کہ ہم وزیرستان میں تو چلیں جو اس طرح بھی معاملہ کریں گے. ہمارے شہروں، ہماری کالجز، ہماری یونیورسٹیوں، ہمارے بعض مدارس میں یا بعض اداروں میں یہ جو انتہا پسندی نہیں بلکہ میں تو اسے کہوں گا تشدد پسندی بڑھ رہی ہے، اور بالخصوص ہمارے شہر یرغمال آہستہ آہستہ بنتے جا رہے ہیں ان قوتوں کے ہاتھوں جو متشدد قوتیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں گن ہے. تو اس کا علاج بھی کوئی ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے تو یہ بڑا عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج کریں گے اور پاکستان کو ایک امن کی طرف لے جائیں گے. کراچی کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی ایک جماعت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. رینجر نے کچھ آپریشن کیا لیکن اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے. یہ تو سب جماعتوں کو متفقہ طور پر، جیسے شاہی سید صاحب کہا کرتے ہیں کہ آؤ میں تیار ہوں میرے گھر میں مجھے بتاؤ، اسی طرح MQM نے کہا کہ جناب فوج سے آپریشن کروا لیں. تو سب جماعتیں ایک نقطے پر جمع ہو جائیں کہ کراچی کو امن دینا ہے. کراچی میں SHO سے لے کر SP تک تو سفارش پہ ورتی لگائے جاتے ہیں. بتہ خوری، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 40% سے زیادہ عوام اب نہ تھانے جاتی ہے نہ عوامی نمائندے کے پاس جاتی ہے، بلکہ وہ ان قوتوں کا رخ کرتی ہے جو متشدد قوتیں ہیں. اور متشدد قوتیں کراچی میں دن بدن زور پکڑ رہی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہی صورتحال رہی، اور یہ باقی شہروں میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، یہ بتہ خوری، یہ دین کے نام پر جو کلاشنکوف مافیا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈومینیٹ کرتا جا رہا ہے. اور یہاں طاہر اشرفی صاحب، آپ اپنی ہی بات جو ہے میں اسی کی طرف جو آپ نے کہی اسی کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا زیادہ اسٹیبلش کر دیجئے کہ پاکستان کے مسئلے میں پھر ہمیں کسی ایلیوژن میں کسی ایسے سراب کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. جب آپ پیس ٹاکس کا ذکر کرتے ہیں تو جو 4-6 گروپس آپ سے بات چیت کے لیے آمادہ ہیں، کوئی 15-20 بھی آمادہ ہیں، تو آپ کر لیجئے اگر وہ کرائم سے تائب ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ 100% سلوشن نہیں ہو سکتا. یہ 5-10% ہوگا ٹوٹل مسئلے کا، 90% پھر بھی وہی کھڑا رہنا ہے. آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا، آپ کو انتہا پسند جماعتوں کو بھی، آپ کو وہ گروپس کو بھی جن کا آپ نے خود جن کا تذکرہ کیا کہ وہ مذہب کے نام کے اوپر کلاشنکوف جو بردار گروپ ہیں، ان کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. طاہر اشرفی صاحب، کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. دیکھیے ملک صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ شروع تو کیجئے نا، آغاز تو کیجئے. یہاں پر تو کوئی آغاز کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہاں پر تو ان کا نام لینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. یہاں تو میرے بھائی FIR میں آ رہا ہوں شاہی سید صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. اگر ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. یہاں تو میرے بھائی لاہور شہر میں بتے لیے جا رہے ہیں اور لوگ ہاتھ جوڑ کے دیتے ہیں اور بتانا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہاں پر تو اب پولیس اس نتیجے پر آ گئی ہے کہ وہ FIR کاٹنے کی بجائے آپ کی مشورہ دیتی ہے کہ آئیے. طاہر اشرفی صاحب، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس شہر میں، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھتا لیا جا رہا ہے، نام بھتے کا صرف کراچی کے لیے آتا ہے. تو یہ صورتحال ہے آپ کے شہروں میں اندر، تو میرے خیال میں پھر ہمیں زیادہ تگڑی پوزیشن لینا چاہیے. چھپنے سے، آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ نہیں ہو سکتا. میں ملک صاحب ایک بات کہوں، میں تو آج مجھے نہیں پتا، دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے تو آج بہت بڑا، میں ٹوٹتا چلا جا رہا تھا گزشتہ کئی ماہ اور کئی دنوں سے جو صورتحال تھی. مجھے تو آج میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد، مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو اور میں قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، دل کا حال اللہ جانتا ہے. مجھے تو یہ لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر یہ آگ دلوں کے اندر موجود ہے کہ اب ان مافیات سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی راستہ انتخاب کرنا پڑے، میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی کرنا چاہیے، قوم کو بھی کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو
जो किसी भी طاہر اشرفی صاحب میں شاہد سید صاحب سے بھی ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ طاہر اشرفی صاحب نے آج پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی احساس ہے لیکن اس احساس کا عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا. وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے اگر مراقبے میں چلے جائیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. معذرت چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے, انہیں ہی ہیز ٹو ڈیلیور, ہی ہیز ٹو ٹیک ڈیسیژنز. لوگوں کا تحفظ, وہ ہمارے صاحب نے, ہمارے بھائی نے وہ جو لیاری سے بات کہی کہ وہ صحیح کہا انہیں کہ سندھ میں قائم علی شاہ کی اور فیڈرل کے اندر آ جائیں تو نواز شریف کی ذمہ داری ہے. لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. یہ ہمارا شرعی طور پر بھی یہی ہے اور ہمارا جو نظام ہے ملک کے اندر اس کے اندر بھی یہی ہے. حاکم وقت ذمہ دار ہے. شاہی سید صاحب, اب فیصلے کی گھڑی ہے, آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. دیکھو ملک صاحب, ایک تو طاہر اشرف صاحب شکر ہے کہ آج تھوڑا مطمئن نظر آتا ہے, تو ظاہر یہ اچھی علامت ہے, خدا کرے یہ قائم دائم ہی رہے. اور ایک دوسری بتاؤں کہ نواز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی, ایک بات نواز شریف صاحب نے کی تھی امریکہ میں جب اوباما سے باہر آئے تو اس نے بولا کہ ہمیں بھی اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. تیسری بات ہے کہ نواز شریف کا بھی جو سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ ہمیں آئین اور اس کو کو فالو کر کے آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہوگا, جو بھی ہم کریں گے آئین اور قانون کے اندر کریں گے. خدا کرے وہ ان باتوں پہ قائم رہے. ہمیں اپنے گھر کو ظاہر صحیح کرنا ہے. ہمارے ازبک, چچن, تاجک جو آباد ہے ان کو لحلاف ہم نے کچھ کا اقدام اٹھانا ہے. بہت خون بہہ گیا. اور میں یہ بولتا ہوں کہ طالبان کو بھی مس یوز کیا گیا, طالبان استعمال ہو گئے, اور اس کو استعمال کرنے والا ہمارے جنرل ضیاء الحق ہے. کچھ قصور اگر یہاں طالبان پہ آتا ہے 5% تو 95% اس پالیسیوں کا ہے جو پرائی جنگ اٹھا کر کے ہمارے گھر میں آیا. اگر ہمارے 800 لوگ شہید ہوئے, کارکن شہید ہوئے, تو اس کا قصوروار صرف طالبان نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسی آتی جس کو ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اور ضیاء الحق نے دیا ہوا پالیسی تھا, اور اس میں اب اور کتنے لوگ شہید ہوں گے وہ دیکھنا باقی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب پارٹیوں سے بالا تر پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسلام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے امن کا راستہ نکالیں, اور اس کے لیے ہمیں اپنی قربانیاں بھی دینی ہے. ہم نے خواہ کسی پہ الزامات یا تنقید نہ کریں, بہتری کی طرف جائے. یہ ملک بڑے برے حالات میں تکلیف میں ہے. ہمیں اس وقت مسلکوں پہ بھی توجہ ہے, ہمیں اس وقت قومیتوں سے بھی بچنا ہے, اور ہمیں اس وقت پارٹیوں سے بھی بچنا ہے. اس ملک کو دلدل سے نکالنے کا ہے. لہٰذا ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے اچھے کاموں پہ, نیک کاموں پہ. شوکت صاحب, جو ہمارے پولیو ورکرز ہیں اس میں ہماری خواتین ٹیچرز بھی شامل ہیں, اور وہ بیچارے غریب خواتین ہیں بہت ساری جن کی میرے خیال میں ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ شاید ان کو بہت زیادہ مالی مشکلات نہ ہوں, تو شاید وہ آپ کے لیے ہاتھ بٹانے پہ بھی تیار نہ ہوں. میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑی ان کو شاباشی ہے جو ان مشکل حالات میں اور چیلنجز کے باوجود وہ میدان میں نکلتے ہیں. کے پی کے حکومت نے بھی اس میں تھوڑی سی ہمت دکھائی کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو رہ گئے تو ان کو قطرے پلانے کے لیے میدان میں نکلے اور کیمپین لانچ کی. لیکن وہ دوسری طرف وہ جو گروپس جن سے آپ بہت پیس ٹاکس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کون سی شریعت جس کے تحت وہ پولیو ورکرز کو اٹیک کرتے ہیں اور خواتین کو مار دیتے ہیں, اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں جی, میں ان چیزوں کو اگر آپ اس وقت اس طرح ڈسکس کریں گے, بہت سارے کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. ہمیں تو ایک ہی چیز نظر آنی چاہیے کہ ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس میں رکاوٹیں بہت ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں رکاوٹیں بڑی ہوں گی, اس میں سوالات بڑے ہیں, کویسچن بہت ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہ کہ مشکل یہ حملے ہوتے رہے, اور WHO نے جب پشاور کو ڈکلیئر کیا کہ جی یہ پولیو وائرس کا ہب ہے, تو ہم نے اس کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا. اس وقت حملے ہو رہے تھے, ہم نے پشاور کے لیے یہاں آپ کی میں کارکردگی کا سوال نہیں کر رہا شوکت یوسفزئی صاحب, میرا سوال ابھی بھی قائم ہے کہ وہ کون سی شریعت ہے جن کے تابع ہو کر وہ اس عورت کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ جو سوال ہے یہ تو اس کا جواب تو اشرفی صاحب دیں گے, کیونکہ وہ عالم ہے, میں عالم نہیں ہوں. میں تو صرف کیونکہ ابھی صرف ایک عورت کی بات نہیں, یہاں تو گلے کٹے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی کتاب کا سہارا لینے کی ضرورت ہے؟ ویسے یہ ججمنٹ نہیں آپ دے سکتے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. اب یہ اس موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنا, مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ مذاکرات کے ساتھ تک پہنچے ہیں, کس طرح خراب ہوئے ہیں. کم از کم ہم نہیں چاہتے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے. اور جس طرح آج میں شاہد سید صاحب نے آپ کا خیال ہے کہ امن آ جائے گا آپ کی بات چیت کے بعد وہ پولیو ورکرز کے اوپر اٹیک بند کر دیں گے؟ دیکھیں, ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے. دیکھیں, اچھی توقع, ندیم صاحب اچھی توقع رکھنی چاہیے. ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ اور سب سے زیادہ ہم سفر ہو رہے ہیں. بالکل اینڈ کی طرف آ رہے ہیں, میں دوبارہ آؤں گا شوکت صاحب آپ کی طرف. پلشا بی بی, پولیو ورکرز کے اوپر اٹیک. مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جس دین کا نام ہی سلامتی ہو, اس کو کسی عورت پہ جو ایک اچھے کام پہ نکلے اس کو شہید کرنا جو ہے, مجھے اس کے لیے کسی کتاب کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات,
میں صرف آپ سے یہ کہوں گی جو مجھے امن کی ورژن اب سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جس متشدد گروپ کا یا جس بینڈ آرگنائزیشن کا ہولڈ ہو وہ علاقہ ان سے ایک پیپر پر کچھ آپ نکات لکھ کر ان کے حوالے کیجئے اور خود ہم پنجاب میں سیف ہو جائیں، کوئی کہیں سیف ہو جائے. یہ مجھے ابھی تک بلو پرنٹ سمجھ آ رہا ہے جو امن کا اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ امن تو ہوتا ہے امن پسندوں کے ساتھ، امن پرتشدد لوگوں کے ساتھ نہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے بریک میں ڈسکس کر رہی تھی ندیم ملک صاحب، آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو دیکھ رہی ہے اس تمام عمل کو، ان کو کس طریقے سے کنونس کریں گے کہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام سیف ہے، آپ کے نیوکلیئر میزائل، آپ کے نیوکلیئر بام سیف ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو ہم ریاست کمزور سے کمزور تر ہوتے ہوئے جگہ دیتی جا رہی ہے وہ کیوں وہاں تک نہیں پہنچیں گے؟ طاہر اشرفی صاحب کلوزنگ ریمارکس پولیو ورکرز کے اوپر چاہوں گا کہ آپ سے بھی کامنٹ مل جائے. کتنی آزادی کے ساتھ وہ پولیو ورکرز پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کے اوپر اسلام کا کیا حکم ہے یا شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے آج وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ پولیو ورکرز والے ایشو پہ بات ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے طالبان کے ساتھ جب بات ہوگی تو اس میں یہ بھی ہوگا کسی بھی بے گناہ کا قتل، اور پولیو ورکرز جو خواتین اور بچے یا مرد بیچارے خیر کے کام کے لیے نکلتے ہیں، ان کا قتل بدترین قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، ان کا قتل جرم ہے، اور ایسے مجرموں کے لیے طاہر اشرفی صاحب رن آؤٹ آف پروگرام ٹائم، مجھے یہاں فوراً کٹ کرنا پڑے گا. علامہ طاہفی صاحد، پلوشہ خان، شوکت یوسف سعید اور شاہد سید صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.